बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 मार्च मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग आपके सामने इंतहाई अहम खबरों के साथ। ईरान ने अपना खमनाई का शहादत का बदला ले लिया। 72 घंटों से नेतन्याहू भी गायब, घर पर क़यामत क्या टूट पड़ी, क्या इसकी कन्फर्मेशन क्या है? बेटा, वुज़रा, बहुत से लोग जो इसराइल में क्या हुआ वो तफसील में आपको बताता हूँ। ईरान में 3 बड़े ममालिक की सीज़ फायर की मिन्नत तरला, डोनाल्ड ट्रंप का प्यूटन को फ़ोन, जंग रुकवाने की कोशिश, और अमेरिका सऊदी अरब को भी अब धमकियां दे रहा है संगीन नताइज की कि हमारे साथ जंग में आके शिरकत करें। सऊदी अरब का क्या जवाब है? डोनाल्ड ट्रंप का अपना इक़्तिदार भी इस वक्त खतरे में। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में मजीद कुछ घनौने डाटा लीक हुआ। और ईरान के बहरीन पर हमला, अमरीकी वहाँ पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई। फील्ड मार्शल के बहरीन के बादशाह को फ़ोन। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की नेवी मुहाफ़िज़ बहर ऑपरेशन, ये आबनाए हरमज़ का नहीं लेकिन बाकी तेल के जहाज़ों का ऑपरेशन का क्या मामला है? और आज मंगल का दिन है। खान के अहम तरीन केसेस की समाअत भी अदालत में लगी और अभी शायद वो मुलतवी भी हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ने सर जोड़े हुए हैं। आज पाकिस्तान में आज बड़े पैमाने पर जुलूस भी शुरू होने हैं। और अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर खिलाड़ियों को भी कहा हुआ है, जो एहतजाजी तहरीक है अल्लामा राजा नासिर अब्बास की, ईरान के मामले बड़ी खुल के उन्होंने बात की। और उलमाए हक मौलाना तारिक जमील साहब ईरान के लिए बड़ी रिकत आमेज़ दुआएं, सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल। और जनरल बाजवा की यादाश्त चली कि पागल हो गए, बड़े सहाफ़ी का दावा। इसके अलावा एक और वफाकी वजीर भी शदीद ज़ख्मी अस्पताल में, ये शायद मोहसिन नकवी की बात थी। बारह तफसील से बात करते हैं ईरान का जो सबसे बड़ा हमला और अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला। ईरान ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर, अहले खाना, उनके घरों पर मिसाइल हमले किए। और RT न्यूज़, ब्रिक्स ममालिक की न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको पता है, फिर सोशल मीडिया पे जो अफ्रीकी सहाफ़ी हैं मोहम्मद मोगेम्बो ने सबसे पहले उनकी खबर थी। फिर यरूशलेम पोस्ट ने तहरीर की, बज़ाहिर अफवाह कहा लेकिन सबूत नहीं दिए। फिर ईरान के तस्लीम मीडिया के भी यही क्लेम्स आए कि ईरान ने जो इसराइल में हमले किए, नेतन्याहू शदीद ज़ख्मी हुआ या मारा गया। अभी वीडियोज़ उसकी अभी तक कोई मंजर आम पर नहीं आई पिछले 72 घंटों से। उसके भाई एदो नेतन्याहू के बारे में भी ये भी मारा गया। और इसराइल के वज़ीर बिन गवायर, जो बड़े क़दामत पसंद, जो अक्सर आपको पता है फ़लस्तीन के लोगों को वहाँ उनके घरों से निकालते हुए वीडियोज़ नज़र आती हैं, उसके घर पर भी हमला हुआ। उसके BBC ने क्लेम किया कि जी ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, वो गाड़ी के एक्सीडेंट में गाड़ी को आग लगी, ज़ख्मी हुआ। जो इंटरनेशनल सहाफ़ी थे रिक सैंचेज़ के प्रोग्राम में वो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि अचानक जंग के दिनों में गाड़ी को आग लगी। अब नेतन्याहू के भाई के हवाले से भी इसराइली मीडिया देखे कह रहा वो जी घर के अंदर वो जो मिसाइल हमले में जल के हलाक होने वाली, वो यहाँ की वीडियो नहीं, वो अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की वीडियो है। इसराइल के मीडिया भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। लेकिन नेतन्याहू हर 2 मिनट बाद वीडियो में आता ज़रूर था। पिछले 72 घंटों से वो किसी मीडिया चैनल्स पे कोई वीडियोस में नज़र नहीं आया। उसको आ जाना चाहिए था फ़ौरन। इसराइल के वज़ीर ख़जाना जो है, उसका बेटा सोमट्राज का बेटा भी मिसाइल के टुकड़ों से शदीद ज़ख्मी हुआ। लेकिन अच्छा, ये जो थे ये लेबनान के नहीं थे, रॉकेट के टुकड़े थे ये लेबनान से जो मारे गए थे। तो खैर इन तस्दीक करना इन खबरों की बड़ी मुश्किल रहना चाहिए, खुद सामने आ जाए, नहीं आते अभी तक। ह्यूमन राइट्स ने अलबत्ता ये ज़रूर बताया कि इसके बाद इसराइल ने फास्फोरस से हमला लेबनान में किया। ये इतने गुस्से में थे और वजह नज़र आ रही है। फास्फोरस आपको पता है हवा के साथ जिस्म जलाता है, गोश्त जो है जिस्म का, फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है। ये कीमियाई हथियारों में आता है, दरख्तों घरों में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में शदीद मना है। लेकिन ये इसराइल ने अभी जो 1-1 टन के मिसाइल पहले ईरान की तरफ से गिरे, अब फिर ये नेतन्याहू के बारे में तो लेबनान से बदला लिया है। आपको पता है लेबनान वहाँ बहरहाल बहरीन में ईरान ने फ़ौरन फिर हमला भी किया, वहाँ अमरीकी बिल्डिंग पे हमला किया। सऊदी अरब के अंदर 2 ड्रोन, कुवैत के अंदर 2 ड्रोन, तेल की तनसीबात पे कुवैत की नेशनल गार्ड से कहा 6 ड्रोन थे, 6 ड्रोन उन्होंने कहा हमने रोके हैं वहाँ जो आ रहे थे। और तवानाई की तनसीबात में भी ईरान ने पहली दफ़ा आज हमले किए हुए हैं। अभी 10 मार्च का आपके वीलॉग देख रहे होंगे, वक्त होगा कोई आपके पास 2:30 बजे होंगे शायद। ये ताज़ा तरीन खबरें आपको बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जंग बंद करवाने की बात की कि हमने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और 11वें दिन में जंग दाखिल होगी। साथ ही दूसरे सांस में कहा हमें वो कामयाबियां हासिल नहीं हुई जो हम करना चाहते थे। मतलब एक तरफ दावा किया है कि ईरान पर हम 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करने जा रहे हैं। अगर तेल के टैंकर आबनाए हरमज़ पे रोकें, तेल के टैंकर आबनाए हरमज़ पे रुके हुए हैं। ईरान पर हमले का भी ईरान ने जवाब दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को, ईरान की फ़ौज को, ईरान के दिफा को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी इसके मुँह से ये अल्फाज मेरे ख्याल में पूरे नहीं हुए। इसराइल में 1 टन वजनी मिसाइल पहली दफ़े मारे गए। बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो यहीं से इसके झूठ पकड़े गए। उसकी वीडियो देखें आप ज़रा। ईरान ने बैक वक्त फिर इसराइल, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात और सऊदी अरब पर मिलिट्री अड्डों पर और सफारत खाने पर तूफान मचा दिया। बरतानवी अखबार
گارڈین نے تصدیق کی اسرائیل میں 191 افراد جو شدید ترین اس حملے کے بعد اسپتال میں لائے گئے. ایک شخص کی ہلاکت پاناما میں اور 2 اسرائیلیوں کی سینٹرل اسرائیل میں انہوں نے تسلیم کی. جواب میں جو ایران پر بمباری ہوئی وہ رسالت اسکوائر کے پاس اکٹھے 40 لوگوں کی شہادت کی اطلاع بھی آئی. اور اصل انتقام جو میں نے آپ کو بتایا وہ لبنان میں لیا گیا. 486 لوگ اب تک شہید ہوئے لبنان کے جو اسرائیل نے کیے ہیں. اب یہ سارا معاملہ دیکھیں کیا جنگ اب بند کیوں کروانا چاہ رہے ہیں, مذاکرات کا معاملہ کیوں ہے, پیوٹن کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہیں پیغام بھیجا گیا کہ آپ مذاکرات کرو گے, امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے. پہلے بھی مذاکرات کامیاب 2 دفعہ ہوئے, انہوں نے حملہ کیا, اب نہیں مانتے. اب چین کے صدر, روس کے صدر گارنٹر بنے تب بھی نہیں مانتے. پیوٹن کے ساتھ اسی لیے امریکہ کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی, روس کی پابندیاں تک ختم کی گئیں. ایک تو تیل کا بحران, درخواست یہ تھی, اور دوسرا مذاکرات کے معاملے میں پیوٹن کا کردار مانگا جا رہا ہے. اسے کہا جا رہا ہے اس جنگ میں مدد نہ کرے. لیکن امریکہ کی حالت دیکھیں کیا ڈسپریشن ہے ذرا, کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج, سب سے زیادہ ہتھیار, ایٹمی ملک, دفاعی بجٹ, دنیا میں سب سے بڑا دفاعی بجٹ, ایک ایران کے خلاف. کبھی کردوں کی منت ترلا کرتے ہیں زمینی حملہ کرو, کبھی برطانیہ کی ملٹری بیسز جہاز میزائل مانگتے ہیں, کبھی جنوبی افریقہ کوریا سے انٹرسیپٹر مانگتے ہیں دفاع کے لیے, کبھی فرانس سے کہتے ہیں آؤ اب نئے ہرمز کھلوا کے دو, کبھی خلیج فارس پر حملے کے لیے کسی کو کہتے ہیں, کبھی کسی کو ڈرون روکنے کی مدد, ابھی آسٹریلیا سے, کبھی نیٹو سے, کبھی جنوبی, مطلب انہوں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. پاکستان تک یہ مدد مانگتے رہے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف, اور ایران کہہ رہا مجھے کسی ملک کی مدد کی. چین کے لوگوں نے مالی مدد کٹھی کی, لوگوں نے, عوام نے, ایران نے شکریہ ادا کر کے واپس کر دیا. ایران کے فوجیوں کی شہادتیں ہوئی سری لنکا میں, انہیں ویزے دیے سری لنکا نے, کہا ہم خرچہ کر کے خود بھیجیں گے. ایران نے کہا نہیں, پیسے ہم خود دیں گے, شکریہ آپ کا. ایران نے خلیج کے تمام ممالک سے ہاتھ جوڑ کے منت کی ہمارے اوپر حملہ نہ کریں, اپنی فضائی حدود نہ دیں, سرزمین نہ دیں, امریکہ کو اڈے نہ دیں, آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا. شمالی کوریا سے یہ بیک ڈور بہت ساری مدد لے سکتے ہیں, نہیں لی. یمن, عراق, لبنان, شام, ان کا ایک نیٹ ورک پورا دنیا میں, کسی ملک کو انہوں نے نہیں کہا مدد کرے. ان کے جرنیل دیکھیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, کچھ 54 58 کوئی سکے لگے ہوئے ان کے, میڈل بڑے بڑے نام ہو, فیلڈ مارشل فلان ڈھمکان, جرنیل کرنیل, سارے ایک کے نام شہید, سارے کے سارے. نہ ان کی کوئی تصویریں آتی جی 8 بہنوں کا ایک بھائی تھا, اگلے ہفتے شادی تھی, کوئی نغمہ, کوئی ترانہ, کوئی نغمہ. یہ صرف پاکستان انڈیا میں ہی چکر چلتا ہے. یہاں جنرل آج تک کوئی شہید ہوا. ابھی جنرل باجوہ کے بارے میں اسد اللہ خان کی کیا خبر ہے, وہ تقریباً پاگل ہو گئے. جنرل باجوہ یاداشت چلے گی, خاندان کے لوگوں کو نہیں پہچان. یہ تو اسی طرح ایڑیاں رگڑ کے آپ کو پتہ ہے مرتے ہیں. اسی جنرل باجوہ کے بارے میں کہا تھا نا اس نے, ریاض صادق نے, پیٹرول نہیں ہے ٹینکوں میں, ماتھے پہ پسینہ تھا. بزدل لوگ ہیں, ایسے ہی پھر مریں گے. اور کوئی سوئمنگ پول میں, کوئی تنہائی میں, مطلب یہ اس کے 2-3 بار. چلے اس کو چھوڑے, آگے چل کے بات کرتے ہیں. ابھی 2-3 اہم پہلو دیکھیں. اسٹاک مارکیٹ ایک تو تباہ ہو رہی ہیں. عرب امارات نے سوار منگل کو مارکیٹس نہیں کھولی کہ پوری مارکیٹس تباہ ہو جانی تھی, یہ رسک کھول نہیں سکے. امریکہ کے چند میزائل ابھی گرے ہیں صرف یہاں کے, ایران کے سوری. اور سعودی عرب نے دیکھیں تیل کی پروڈکشن مکمل بند کر دی. قطر نے LPG کی گیس پروڈکشن دونوں بند کر دی یا سلو کر, عرب امارات نے سلو کر دی, انتہائی سلو کر دی. ابنائے ہرمز میں تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $120 فی بیرل تک پہنچنا, جو ابھی 103 تک تھا. آخری آپشن روس کا تیل دنیا میں 100 ملین بیرل دنیا میں استعمال ہوتا ہے. روس 10 سے 11 ملین نہیں دے سکتا روزانہ, اور دنیا سے ڈائریکٹ خرید بھی نہیں سکتی. پیٹرول کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے امریکہ میں, $100 فی بیرل کا مطلب $4 گیلن کا. اور امریکہ میں یاد رکھے دنیا کا سب سے بڑا قرضہ ہے, $40 کھرب. اکانومی ان کی تباہ ہے. وہاں کھربوں ڈالرز کی عرب نے اپنی انویسٹمنٹ نکال لی. ابھی بھی ٹیرف کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی محصولات اس سے لگائے تھے وہ ریورس کیا, وہ آگے $250 ارب کا چونا لگا ہوا ہے. ایران کے حملے کے وقت بھی اس کو دیکھیں, پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں 4 سال کا ریکارڈ توڑ گئی, 11% اضافہ ایک رات میں. یہ 2008 میں جب معاشی بحران آیا تھا تو $10.75 بڑھے تھے, آج $11. ابنائے ہرمز, مڈل ایسٹ, یہ ایک بحران ایسا بن چکا ہے کہ جہاں جنگ سے پہلے کا جو سٹاک رکھا ہوا تھا وہ کام آ رہا ہے, اور اب ایمرجنسی میں رکھے ہوئے ذخائر بھی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے یہ ملک تیار ہو رہے ہیں. ایک طرف ایران میں دیکھیں بچوں کے اسکولوں پر حملہ ہو رہا ہے, ایک طرف ایران میں مطلب بمباری ہو رہی ہے, دوسری طرف ٹرمپ 92,000 نوکریاں ایک دن میں چلے گئیں, اور وہ اپنے عرب پتی دوستوں کو لے کے گولف کھیلنے چلا گیا. اس عالمی بحران میں خطرناک مظاہرے فلپین تک شروع ہو چکے ہیں وہاں اس پیٹرول کرائسس میں. دنیا میں اس جنگ بند کروانا چاہتی ہے. سوئٹزرلینڈ جیسا ملک آپ کو پتا ہے 200 سال سے نیوٹرل ہے, وہ کبھی شامل نہیں ہوتے کسی بڑے تنازع میں. ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے جنگی جرائم کہہ رہے ہیں ان حملوں کو. اسپین اپنے بیسز دینے سے انکار کر رہا ہے. اور امریکہ کی کوشش کیا ہے, ذرا غور سے سنیں, اس جنگ سے نکل کے عرب دنیا کو ایران کے سامنے کھڑا کر کے آپس میں مروائے.
سعودی عرب کو ان کا کانگریس کا ٹرمپ کا مشیر کیا کہہ رہا ہے، لنزے گرہام، وہ تو بالکل پاگل ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے فوج جو ہے آپ کی ہمیں چاہیے ہر صورت میں. ایران کے خلاف اب نہیں لڑو گے تو کب لڑو گے؟ ہم اپنے شہری مروا رہے ہیں، اپنے فوجی مروا رہے ہیں، اپنے ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب صرف بیان دے رہا ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، مشترکہ جنگ لڑیں مل کے. پھر اس نے وہ ملٹری بیسز کی تصویر جو صحرا میں، آپ کو پتہ ہے فوجی ایران پہ حملہ کرتے رہے، بیلسٹک میزائل کے ہول پڑے ہوئے وہاں پہ جو صحرا میں اونٹ چرانے والوں کو مل رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے مارے گئے ایران پہ میزائل سعودی سرزمین سے. تو سعودی عرب آپ کے لیے کیا کرے؟ یہ کہتے ہیں نہیں اٹھے آپ ایران پہ حملہ کریں. عرب دنیا جانتی ہے یہ جنگ ان کی نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے. یہ تو امریکہ کی جنگ بھی نہیں تھی. اسرائیل گھسیٹ کے امریکہ کو لایا اور گھسیٹ کے اب امریکہ عرب ممالک کو لانا چاہتا ہے. لیکن سامنے تاریخ میں کیا ہے؟ افغانستان 20 سال 127 ممالک 1 خرب کا اسلحہ لگا کے طاقت کے زور پر بمباری کر کے طالبان کو طالبان سے ہی بدل کر کے آج بھی وہی موجود ہے. 36 سال انقلاب ایران کے بعد بھی آج صورتحال یہ ہے کہ شہید علی خامنہئی کے بیٹے سید مجتبیٰ حسن حکومت میں. دنیا جانتی ہے. قطر میں شیخ حامد نے اسی لیے انکار کیا کہ وہ چاہتے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران یہ چاہتے ہیں ہم حملہ کریں تاکہ ہمیں ہتھیار بیچ کے ہمارا جو ہے وہ بھی لوٹ کے لے جائیں. ترکی کے صدر نے بھی یہ بات کی کہ یہ صہیونی سازش ہے مسلمان کو لڑانے کی. بندر عباس میں دیکھیں جب حملہ ہوا ابھی ایران کے شپ پر، تو روس نے کہا عرب ممالک کو کہ آپ جواب دیں، اس کا یہ زیادتی ہے، ایک سویلین شپ پہ حملہ ہے. اب بہرحال پاکستانی نیوی محافظ البحر کے نام سے بحیرہ عرب میں تیل کی شپنگ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. عمان بحرین سے آنے والے جہاز، اچھا یہ ابنائے حرمز کی طرف نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ الگ علاقہ ہے. یہاں سے تیل کے شپوں کو حفاظت دے رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی پیسے سے ملے ہوں گے یا اپنے دوست ممالک ہوں گے. فرانس بحیرہ امر میں، البتہ ابنائے حرمز میں کھلوانے کے لیے بحیرہ امر سے آ رہا ہے. 2 انہوں نے فریگیٹ اپنے بھیجے ہیں کہ جو کوشش کریں گے کھلوائیں گے. ایران کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا یہ جنگ امریکہ کی لگائی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے، ادھر نہ آنا، سیدھی ماریں گے بس. آسٹریلیا نے اپنا میزائل سسٹم، ریڈار سسٹم بھیجا ہے عرب امارات. وہاں نظام ختم ہو چکا ہے دفاع کا. عرب امارات کے پاس آپ کو پتہ ہے دفاعی انٹرسیپٹر نہیں ہے، ریڈار سسٹم بھی تباہ ہو چکے ہیں. اب میزائل سسٹم اس لیے بھیجا ہے آسٹریلیا نے کہ ہمارے وہاں 1,15,000 آسٹریلینز موجود ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے. ہم ایران کے حملوں کا کوئی جواب نہیں دیں. آسٹریلیا نے صاف صاف کہا کہ ایران کے خلاف کسی جنگ کی کوئی ہماری مداخلت کا نہ منصوبہ ہے، نہ ہم اس میں شامل ہیں. ہم مڈل ایسٹ میں اپنے آسٹریلینز کے دفاع کے لیے بھیج رہے ہیں انٹرسیپٹرز اور ریڈار. دیکھیں پوری دنیا کو خطرہ لگتا ہے اسے. اب یہ ری ایکشن کیا ہے ابھی جو آ رہا ہے؟ چین، روس کے، یہ جو بھی ایران کے نئے لیڈر سامنے ہیں، عمان کے سلطان، عراق، تاجکستان، یمن، آذربائیجان، یہ سب نئے ایرانی لیڈر سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. شہباز شریف نے ابھی جو ویڈیو رات لانچ کی کہ مذمت تو کی ایران کے حملوں کی، نام نہیں لیا امریکہ کا. بمباری امریکہ اسرائیل سے زیادہ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ فرنٹ پہ ہے لیکن وہ امریکہ کا نام شہباز شریف نہیں لیتا، سپریم لیڈر کو مبارکباد بھی نہیں دیتا. عرب ممالک پر حملوں کا اظہار افسوس کرتا ہے لیکن امریکی حملوں کی مذمت نہیں کرتا ایران میں. اور نیتن یاہو کی پاکستان میں جلانے پر تصویریں 12 لوگوں کو لاہور میں گرفتار بھی کیا جاتا ہے. نیتن یاہو کی ویڈیوز جیو نیوز پر باقاعدہ رپورٹ کی طرح چلتی ہیں. پاکستانی میڈیا میں جو گفتگو ایران کے خلاف ہوتی ہے، جس طرح یہ عسکری اور نون لیگ کے صحافی عمر چیمہ، رضی دادا، یہ اسرائیل کا بیانیہ بناتے ہیں، ایران کے بارے میں غلیظ گفتگو کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کی، لیکن لوگ پھر آگے سے بجاتے ہیں. اب سپریم لیڈر دیکھیں نوجوان ہیں جو نئے آئے ہیں، انقلاب میں ان کا بڑا وقت گزرا ہے. ابھی مغربی میڈیا نے پورا ایک واردات شروع کی ان کے خلاف، فوراً جائیدادیں بنا لی جی ایک بینکار کے ذریعے. وہ پوری تفصیل آپ دیکھیں، علی انصاری نامی اس بینکر نے صاف صاف کہا میری جائیدادیں میری ہیں، اور وہ ایک بینک بنانے والا ہے، بینک قائم کرنے والا شخص ہے، وہ امیر ترین آدمی. اس نے کہا جس طرح رضا پہلوی کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے پورے مغربی میڈیا میں، تو ظاہر ہے مغرب کا میڈیا تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ابھی ان کا وہ دیکھیں کیا ہے بیانیہ ہے پورا، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. انہوں نے کہا جائیدادیں بنائی، وہاں ہمیں چائے کا کپ خریدنے پہ پابندیاں، ہم وہاں برطانیہ میں نہیں خرید سکتے، اور وہ بھی اسرائیل کے بالکل سامنے بنائیں گے. بہرحال یہ اصل میں خطرہ ٹرمپ اور اس کے لوگ بھی خود پچھتا رہے ہیں اس وقت. جو علی خامنہئی آئے ہیں اور مجتبیٰ خامنہئی آئے ہیں، یہ اپنے والد سے زیادہ سخت مزاج ہیں اور اپنے والد سے زیادہ شہادتیں بھی دے چکے ہیں، بیوی کی، بچوں کی، اپنے والد کی، بھتیجوں بھتیجیوں کی، خاندان کے کزنز، یہ سب کچھ اس جنگ میں دے چکے ہیں. ان کے پاس کھونے کو کیا بچا ہے؟ انہوں نے تو اب صرف 9 کروڑ لوگوں کو بچانا ہے کسی طرح، ایرانیوں کو اور اپنے ملک کو. پاکستان کے حوالے سے بات کروں، 10 مارچ کو احتجاج کی صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے یوم علی ہے، امام علی کی شہادت کا دنوں میں آپ کو پتہ ہے وہ پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے. اب وہ ڈر انہیں خوف پڑا ہوا ہے کہ یہ ایران کے معاملے میں کہیں امریکی سفارت خانے کی طرف جائیں. انہوں نے بند کر دیے سفارت خانے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور
اب احتجاج پاکستان میں دیکھیں جو ان حملوں کے تناظر میں ہونا ہے، دوسرا پیٹرول بم کے تناظر میں ہونا ہے، تیسرا ظاہر مذہبی معاملہ ہے۔ اب یہاں حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف کٹورا لے کے ان حالات میں بھی مڈل ایسٹ کے ممالک کے پاس پہنچا جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہ جنہوں نے تیل کی پروڈکشن پیداوار بند کی، انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے 38 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں یہ کام کر کے $10 ارب مہینہ بھیجتے ہیں، تو اس مہینہ چونکہ نہیں بھیج سکیں گے، سعودی عرب آپ کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں ایڈوانس میں دے دیں۔ مطلب یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا فارمولہ ہے کہ $5 ارب تیل کی مؤخر ادائیگیوں کو $5 ارب ڈپازٹ میں رکھ دیں، ان بیچاروں کی اپنی اس وقت بقا خطرے میں، اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو پاکستانی ہیں جو $10 ارب بھیجیں گے مہینہ، ان کی امداد سے کاٹ لیں آپ۔ مطلب بہرحال شام کے صدر، لبنان کے صدر نے جس طرح حزب اللہ سے اسلحہ چھیننے کی آفر کی نا، اگر یہ آفر کرے نا یہ پاکستان کہ ہم پاسدارانہ انقلاب سے اسلحہ چھین کے آپ کو دے دیں، پھر شاید وہ ان کی باتیں مان جائیں، ورنہ ان کی باتوں کی ویلیو نہیں ہے۔ علامہ ناصر باز نے آج بڑی اہم بات کی، اس نے کہا پاکستان کی طرف سے اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا۔ اسرائیل کی مدد کرنا، امریکہ کی مدد کرنا، یہ ملک توڑنا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے بھی آج فتح کی دعائیں کرائی ہیں، اور آج منگل کے دن خان کی آپ کو پتہ ہے ملاقاتوں کا دن، اہم کیس میں لطیف کھوسہ تیار ہوئے بغیر چلے گئے ہیں، یہ مجھے پتہ چلا ہے۔ اور خان کے توشہ خانہ القادر ٹرسٹ، یہ ساتھ دیکھیں زیادہ امید اس پہ اس لیے نہیں کی جا سکتی، یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ کوئی اصلی کیس تو ہے نہیں کہ اس پہ آپ قانونی نکات پہ لڑیں گے۔ عمران خان کا معاملہ بالکل وہی ہے، بالکل وہی جو ایران کا ہے، باخدا میں روزانہ رپورٹ کرتا ہوں، تفصیلات بتاتا ہوں، مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں کے سامنے یزید ہے اور بڑی طاقتور سے بیعت مانگتا ہے دونوں سے، اور دونوں تسلیم نہیں کرنے پہ تیار، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، نظریے پہ کھڑے ہیں، اور دونوں کے ساتھ اپنی عوام ہے اور دنیا کے دونوں کے خلاف جو ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف۔ تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت جو دنیا کی جو پیشن گوئیاں، میں ویسے پیشن گوئیوں والوں کو مانتا جاتا نہیں ہوں، لیکن ایک بڑی اعلیٰ قسم کی پیشن گوئی دنیا کی جس کی بہت ساری باتیں سچ ہوئی، اس نے کہا ایران بھی جنگ جیتے گا، خان بھی جیتے گا۔ میں اب اس کا نام اسے نہیں بتا رہا، ایک تو انٹرنیشنل بہت ہائی لیول پہ بندے ہیں، مطلب یہ سمسن کے کارٹون کی پیشن گوئیاں بھی اسی نے بتائی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن چونکہ نام بتا کے وہ خام خواہ گناہ والی بات ہے، کیونکہ ایمان اللہ بھی ہونا چاہیے۔ مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی سب کی یہ پریڈکشن ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حق کی فتح ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے حق کو ہمیشہ، قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی اور بہت زیادہ دینی پڑیں گی، اور دے رہے ہیں، ایران بھی دے رہا ہے اور خان بھی دے رہا ہے۔ خان کی آنکھ عام مسئلہ بنایا ہوا اس وقت، بڑا افسوسناک معاملہ ہے پارٹی کے لیے بھی۔ وہ سلمان اکرم راجہ کا میں سن رہا تھا کہ وہ خان کی بہنیں کال دیتی ہیں، کیوں نہیں نکلتے؟ اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سوچے نا کہ بہنیں کال دیتی ہیں، لوگ نہیں نکلتے، اس کی وجہ پارٹی ہے، لوگ لیڈرز کے پیچھے نکلتے ہیں۔ ایران کے لیڈر نکلے تو عوام نکلی ہوئے ساتھ ان کے، عوام کے لیڈر پیچھے ہٹ جائے، عوام بھی پیچھے ہٹ جائے گی۔ ایسا لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ایران کی لیڈرشپ 49 لیڈرز انہوں نے مار دی۔ لیڈر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب فرنٹ سے لیڈ کریں، دیکھیں لوگ نہیں نکلتے تو نکالیں نا لوگوں کو، لیڈر کا کام یہ ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔